सोम तीजा व 40वें में आम दावत का शरई हुक्म। दावत मैयत। तारीख़ी नाम जलियुस्सौत लिनहाइल दावत अमामल मौत। 1310 हिजरी। मुसन्निफ आला हज़रत इमाम शाह अहमद रज़ा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तरतीब मौलाना अब्दुल मुबीन नौमानी मिसबाही। हिंदी तर्जुमा मोहम्मद अहमद उर्फ मोहम्मद महताब अली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासा किताब। गौर कीजिए तो यह बात खुलकर सामने आती है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की तहजीब व तमद्दुन में गैर शऊरी तौर पर अक्सर हिंदुओं की रस्मों ने जगह ले ली है। शायद उन्हीं रस्मों में से एक मरने के बाद दावत भी है, जो अहले मैयत बड़े धूमधाम से करते हैं, और बाज़ लोग इसे भी एक काम कहते हैं और बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि फला का काम फला ने बड़ी शान से किया। या अल्फाज हिंदुओं के ही मालूम होते हैं, वरना इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं। इसी सिलसिले में एक सवाल के जवाब में आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने लिखा है कि यह बहुत सी वजहों से नाजायज़ है। नंबर 1, यह दावत खुद नाजायज़ बिदअत शनिया व कबीहा है, इसीलिए यह ऐसी दावत खुशी के मौके पर होती है, ना कि गमी में। इस किताब में हदीस और बहुत सी किताबों से यह साबित किया गया है कि शरा को यह दावत हरगिज़ पसंद नहीं। नंबर 2, इसलिए कि अगर वुरसा में कोई यतीम भी है तो यह और आफत सख्त तर है, इसलिए कि यतीम का नाहक माल खाना पेट में अंगारे भरना है, और अगर नाबालिग हो तो उसका माल जाए करना है, और यह नाजायज़ है। यह इसलिए कि उसके माल का इख्तियार किसी को नहीं, और अगर बालिग मौजूद नहीं तो गैर के माल को बगैर उसकी इजाज़त खर्च करना हुआ, और यह भी नाजायज़ है। हाँ, अगर फुकरा व मसाकीन के लिए खाना पकवाए तो हर्ज नहीं, बल्कि बेहतर है, बशर्ते कि कोई आकिल बालिग अपने माले खास से करे या तरका से करे तो सब वारिस मौजूद व बालिग राज़ी हों। नंबर 3, औरतें इकट्ठा होती हैं और नाजायज़ काम करती हैं, मसलन चिल्लाकर रोना पीटना, बनावट से मुंह ढकाना वगैरह वगैरह। यह सब काम नौह है और नौह हराम है। ऐसे मजमे के लिए मैयत के अजीज़ों का खाना भेजना भी जायज़ नहीं। नंबर 4, अक्सर लोगों को इस बुरी रस्म की अदायगी में मजबूरन तानों से बचने के लिए और जाहिलों की लानत व मलामत के ख्वाब से वसूल से जायज़ दावत करनी पड़ती है, बल्कि ज़्यादातर कर्ज की ज़रूरत पड़ती है। और देखा यह भी गया है कि बाज़ वक्त सूद पर कर्ज लेते हैं, जो खालिस हराम है। यहाँ तक कि मैयत वाले बेचारे अपने गम को भूल कर इस आफत नागाहानी में फंस कर रह जाते हैं। ऐसा तकल्लुफ़ तो शरीयत ने किसी मुबाह काम के लिए भी पसंद नहीं किया, जबकि अब बुरी रस्म गर्द अच्छाई का कोई पहलू नहीं। मौला ताला मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए और इस बुरी रस्म से बचे जिसमें दीन व दुनिया दोनों का नुकसान है, और तानों का ख्याल न करे। अल्लाह हिदायत दे। सिर्फ पहले ही रोज़ हमसायों और अजीज़ों का इतना खाना पका कर भेजना जिसे अहले मैयत 2 वक्त खा सके, और इसरार करके खिलाने मसनून है, मगर उस मेले के लिए भेजने का हरगिज़ हुक्म नहीं। तफसील के लिए वर्क उल्टिए और किताब मुलाहिजा कीजिए। इस किताब को जरी तरतीब व तर्जुमा देकर मौलाना अब्दुल मुबीन नौमानी साहब ने और ज़्यादा आसान व आम फहम बना दिया है। मोहम्मद फजल हक तमीम दारुल उलूम गाज़िया निज़ामिया, जमशेदपुर, बिहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम जल्लुस्सौती लनहिय्यत दावती इमामल मौत जलियुस्सौत लिनहाइल दावती अमामल मौत। बुलंद आवाज़ मौत के बाद दावत की मुमानात। मसला क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि अक्सर हिंदुस्तान में रस्म है कि मैयत के रोज़े वफ़ात से उनके अइज़ा व अकारिब व अहबाब की औरतें उसके यहाँ जमा होती हैं। इस एहतमाम के साथ जो शादियों में किया जाता है, फिर कुछ दूसरे दिन अक्सर तीसरे दिन वापस आती हैं, बाद 40वां तक बैठती हैं। इस मुद्दत इकामत में औरत के खाने पीने पान छालिए का एहतमाम मैयत के घर वाले करते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा खर्च होता है जो उन पर बार होता है, और अगर इस वक्त उनका हाथ खाली हो तो ज़रूरत से कर्ज लेते हैं। यूँ ना मिले तो सूदी निकलवाते हैं, अगर ना करे तो लोग ताने देते हैं और बदनाम होते हैं। यह जायज़ है या क्या? बय्यनु तुजरू यानी बयान करो और उसका अर्ज पाओ।
الجواب الحمدللہ الذی ارسل نبینا الرحیم الغفور بالرفق ویسیر وعادل الامور فمن الدعوت عند سرور دون الشرود صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ الاکرام وصحبہ القدور. اولاً پرتھم یہ دعوت خود ناجائز بدعت شنیعہ قبیحہ خراب و بری ہے. امام احمد اپنی مسند اور ابن ماجہ سنن میں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہم گروہ صحابہ اہل میت کے یہاں جمع ہوں اور ان کے کھانا تیار کرانے کو مردے کی نوحہ کا ماتم کرنے سے شمار کرتے تھے، جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں ہیں. حدیث امام محققی کا علی الاطلاق فتح القدیر شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں، اہل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت تیاری کرنی منع ہے کہ شرع نے دعوت خوشی میں رکھی ہے نہ کہ غمی میں، اور یہ بدعت شنیعہ بری بدعت. حدیث اسی طرح علامہ حسن شرمبلالی نے مراکل فلاح میں فرمایا، اہل میت کے کھانے کی ضیافت مہمانی کرنا مکروہ ہے، اسی لیے کی دعوت تو خوشی میں دی جاتی ہے نہ کسی غم میں، اور یہ بری بدعت ہے. حدیث فتاوی خلاصہ و فتاوی سرزیہ و فتاوی زہریہ و فتاوی تاتارخانیہ اور فتاوی ظہیریہ جو خزانۃ المفتین کتاب الکرہیہ اور تاتارخانیہ سے فتاوی ہندیہ میں قریب انہی الفاظ میں ہے. غمی میں یا تیسرے دن کی دعوت جائز نہیں. خلاصہ میں اتنا اور ہے کہ دعوت خوشی میں ہوتی ہے. حدیث فتاوی امام قاضی خان کتاب الحج والعبادت میں ہے. غمی میں ضیافت ممنوع ہے کہ یہ افسوس کے دن ہے، جو خوشی میں ہوتا ہے ان کے لائق نہیں. حدیث تبین الحقائق امام جیلئی میں ہے، میت کے لیے 3 دن بیٹھنے میں کچھ مذائقہ حرج نہیں جبکہ کسی منع کیے گئے کام کو نہ کیا جائے، جیسے تکلف کے طور پر فرش بچھانا اور میت کی طرف سے کھانے. حدیث امام بجازی وجیز میں فرماتے ہیں، میت کے پہلے یا تیسرے دن میں ہفتہ کے بعد جو کھانے تیار کرائے جاتے ہیں سب مکروہ و ممنوع ہے. حدیث علامہ شامی رد المحتار میں فرماتے ہیں، معراج الدرایا شرح ہدایہ نے اس مسئلے میں بہت کلام طویل کیا اور فرمایا، سب ناموری اور دکھاوے کے کام ہے، اس سے پرہیز کیا جائے. حدیث جمع الرموز آخر الکراہیہ میں ہے، 3 دن یا کم تعزیت لینے کے لیے مسجد میں بیٹھنا منع ہے، اور ان دنوں میں ضیافت بھی ممنوع اور اس کا کھانا بھی منع، جیسا کہ خیرۃ الفتاوی میں تصریح کی. حدیث اور فتاوی کراوی اور وقیۃ المفتین میں ہے، 3 دن دعوت اور اس کا کھانا مکروہ ہے کہ دعوت تو خوشی میں مشروع جائز ہوئی ہے. حدیث کشف الغطا میں ہے، اہل میت کا تعزیت کرنے والوں کے لیے دعوت کرنا اور ان کے لیے کھانا پکانا مکروہ ہے. تمام روایت اس پر متفق ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کو مصیبت زدہ ہونے کی وجہ سے کھانا تیار کرنا دشوار ہے. اسی میں ہے تو جو رواج بگڑ گیا ہے کہ اہل مصیبت صوم کے دن کھانا پکاتے ہیں اور تعزیت کرنے والوں اور دوستوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ ناجائز اور غیر شرعی ہے. اور خزانۃ المفتین میں اس کی صراحت ہے کیونکہ یہ اس سبب سے ممنوع ہے کہ دعوت خوشی میں وقت جائز ہے نہ کہ غمی کے وقت، اور یہی وجہ جمہور کے نزدیک مشہور ہے. ثانیاً دویتی غالباً ورثہ میں کوئی بچہ یتیم یا اور بچہ نابالغ ہوتا ہے یا اور ورثہ موجود نہیں ہوتے، نہ ان سے اس کا اذن اجازت لیا جاتا ہے جب تو یہ عمر سخت حرام شدید پر متضمن ہوتا ہے، یعنی شامل ہوتا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے، بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق کھاتے ہیں بلا شبہ وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں، اور قریب ہے کہ جہنم کے گہراؤں میں جائیں گے. مال غیر میں بنا اجازت تصرف یعنی خرچ کرنا خود ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. کنز ایمان خصوصاً نابالغ کا مال ضائع کرنا جس کا اختیار نہ خود اسے ہے نہ اس کے باپ نہ اس کے وصی و شخص جس کو وصیت کی گئی ہو، اور اگر ان میں کوئی یتیم ہو تو آفت سخت تر ہے. اعوذ باللہ رب العالمین. ہم اگر محتاجوں کو دینے کو کھانا پکوائیں تو حرج نہیں بلکہ خوب ہے، برشتے کہ کوئی عاقل بالغ اپنے مال خاص سے کرے یا ترکہ سے کرے تو سب وارث موجود و بالغ راضی ہوں. حدیث خانیہ و بزازیہ و تاتارخانیہ و ہندیہ میں ہے، اگر فقراء کے لیے کھانا تیار کیا تو خوب ہے جبکہ تمام ورثہ بالغ ہوں، اور اگر ورثہ میں کوئی بچہ ہو تو ترکے سے کھانا تیار کرائیں. نیز فتاوی قاضی خان میں ہے، اگر میت کا ولی فقراء کے لیے کھانا تیار کرے تو بہتر ہے یہ کہ ورثہ میں کوئی نابالغ ہو تو ترکے کے مال سے ایسا نہ کریں.
ثالثاً ترتیع، یہ عورتیں کی جمع ہوتی ہے، مکروہ افعال کرتی ہے، مثلاً چلا کر رونا پیٹنا، بناوٹ سے منہ ڈھانکنا، اور یہ سب نہایت نوحہ کرنا یعنی بیان کر کے رونا ہے اور نہایت حرام ہے۔ ایسے مجمع کے لیے میت کے عزیزوں اور دوستوں کو بھی جائز نہیں کہ کھانا بھیجے کہ گناہ کی مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ کنز ایمان، نہ کہ لوگوں کا اہل میت کا کھانے اور دعوت کا انتظام کرنا کی سرے سے ناجائز ہے تو اس ناجائز مجمع کے لیے ناجائز تر ہوگا۔ کشف الغطا میں ہے، دوسرے اور تیسرے دن اہل میت کے لیے کھانا بنانا جبکہ نوحہ کرنے والوں کا مجمع ہو تو مکروہ ہے، اس لیے کہ اس کی گناہ پر مدد کرنا ہے۔ رابعاً چترتھ، اکثر لوگوں کو اس بری رسم کی وجہ سے اپنی طاقت سے زیادہ دعوت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ میت والے بیچارے اپنے غم کو بھول کر اس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس میلے کے لیے کھانا پان چھالیاں کہاں سے لائیں، اور بارہ ضرورت قرض لینے سے پڑتی ہے۔ ایسا تکلف شرع جو کسی امر مباح کے لیے بھی زنہارا پسند نہیں، یعنی کسی جائز کام کے لیے بھی اتنا تکلف پسند نہیں، نہ کہ ایک رسم ممنوعہ کے لیے۔ پھر اس کی وجہ سے جو دقتیں پڑتی ہیں خود ظاہر ہیں۔ پھر اگر قرض سودی ملا تو حرام خاص ہو گیا، اور مزہ اللہ لعنت الہی سے پورا حصہ ملا کہ بے ضرورت شارعہ سود دینا بھی سود لینے کے مثل باعث لعنت ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں فرمایا۔ غرض اس رسم کی شرعت و ممانعت میں شک نہیں۔ اللہ عز و جل مسلمانوں کو توفیق بخشے کہ قطعاً ایسی بری رسموں جن سے ان کے دین و دنیا کا نقصان ترک کر دے اور بیہودہ طعنوں کا لحاظ نہ کریں۔ واللہ ہادی، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ تنبیہ، اگرچہ صرف ایک دن یعنی پہلے ہی روز عزیزوں ہمسایوں کو مسنون ہے کہ اہل میت کے لیے اتنا کھانا پکوا کر بھیجے جسے وہ 2 وقت کھا سکے، اور یہ کھانا اصرار کر کے انہیں کھلائیں، مگر یہ کھانا صرف اہل میت ہی کے قابل ہونا سنت ہے، اس میلے کے لیے بھیجنے کا ہرگز حکم نہیں، اور ان کے لیے بھی فقط پہلے ہی دن کا حکم ہے، آگے نہیں۔ کشف الغطا میں ہے، مستحب ہے کہ میت کے قریبی اور پڑوسی لوگ کھانا کھلائیں جو ان کا پیٹ بھر دے، ایک دن رات اور کوشش کر کے ان کی کھلائیں، اور اہل میت کے علاوہ دوسری کو یہ کھانا مکروہ ہے۔ عالمگیری میں ہے، اہل مصیبت کی طرف کھانا لے جانا اور ان کے ساتھ مل کر کھانا پہلے دن جائز ہے، ان کے تجہیز و تکفین میں مشغول ہونے کے سبب، اور اس کے بعد مکروہ ہے۔ اسی طرح تاتار خانیہ میں ہے، فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 138 اور 138 سے 140 صفحے تک۔ مسئلہ میت کے گھر کا کھانا جو اہل میت سوم تیجا 1 تک بطور مہمانی کے پکاتے ہیں، اور سوم کے چنے بتاشے کا لینا جیسا ہے۔ الجواب، میت کے گھر کا وہ کھانا تو البتہ بلا شبہ ناجائز ہے، جیسا کہ فقیر نے اپنے فتوے میں مسئلہ بیان کیا، اور سوم کے چنے بتاشے کی بغرض مہمانی نہیں منگائے جاتے بلکہ ثواب پہنچنے کے ارادے سے ہوتا ہے۔ یہ اس حکم سے داخل نہیں، نہ میرے اس فتوے نے ان کی نسبت کچھ ذکر ہے۔ یہ اگر مالک نے صرف محتاجوں کے دینے کے لیے منگائے اور یہی اس کی نیت ہے تو غنی کو ان کا بھی لینا ناجائز، اور اگر اس نے عام حاضرین پر تقسیم کے لیے منگائے ہیں تو اگر غنی بھی لے لے گا تو گنہگار نہ ہوگا۔ اور یہاں حکم میں عرف و رواج عام حکم یہی ہے کہ وہ خاص مساکین کے لیے نہیں ہوتے تو غنی کو بھی لینا ناجائز نہیں، اگرچہ اعتراض یعنی بچنا زیادہ پسندیدہ اور اسی پر ہمیشہ سے اس فقیر کا عمل ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ فتاوی رضویہ صفحہ 138 صفحہ۔ مسئلہ حضرت کی خدمت میں عرض ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح پڑھا کریں، اور فاتحہ میں کون کون سی چیزیں پڑھا کریں؟ الجواب، حافظ صاحب کرم فما السلام علیکم مزارات شریف پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جائیں اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مزاوے مقابل یعنی سامنے میں کھڑا ہو، اور متوسط درمیانی آواز بادب سلام عرض کرے، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر درود غوثیہ 3 بار، الحمد شریف 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 7 بار، پھر درود غوثیہ 7 بار، اور وقت فرصت دے تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عز و جل سے
دعا کرے کہ الہی اس قرات پر اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا، پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کریں، اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دیں، پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئیں، مزار کو نہ ہاتھ لگائیں نہ بوسہ دیں، اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام ہے، واللہ تعالی عالم۔ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 212-213۔ ایصال ثواب کے چند طریقے اور یہ میت کے ثواب کے فائدے کے چند کام۔ اسلام کی صحیح معلومات اور شرعی مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر عوام نے اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے دھوم دھام سے اعزا و احباب، رشتہ دار وغیرہ اور اغنیا امیر لوگوں کی عام دعوت کی، جس بری رسم کو رواج دے ڈالا ہے۔ اس کتاب نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ یقیناً اس ناجائز اور مردوں کے لیے غیر مفید ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن جب چھپ کر سامنے آیا تو لوگ حیرت زدہ ہو کر پھٹی نظروں سے دیکھتے رہ گئے کہ اب تک ہم کس غلط فہمی کا شکار اور کیسے اندھیرے میں تھے۔ روپے برباد ہوئے، مشقتیں برداشت کی اور مقصد بھی ہاتھ نہ آیا۔ ایسے بہت سے لوگ جو اب تک اس غلط رسم کے پابند تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ رسم ناجائز ہے تو سوال کرنے لگے کہ آخر اپنے مردوں کے لیے اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عوام کی آسانی کے لیے یہاں چند ایسے طریقے بیان کیے جا رہے ہیں جو اس دنیا سے جانے والے مسلمانوں کے لیے صرف تحفہ آخرت ہی نہیں، دین کی تبلیغ اور اسلامی احکام کی اشاعت کا بھی بہترین ذریعہ اور صدقہ ذریعہ ہے۔ نمبر 1، کسی دینی مدرسہ میں اپنے مردوں کی طرف سے کوئی تعمیری کام کر ڈالے، یا تفسیر و حدیث اور فقہ وغیرہ کی ضروری کتابیں خرید کر وقف کر دیں۔ نمبر 2، دینی مدارس کے غریب و نادار طلبہ کی کسی بھی طرح امداد کرے، خصوصاً ان کے کھانے، کپڑے اور درسی کتابوں کا انتظام کریں، یا مدرسوں کے مطبخ میں غلہ وغیرہ دیں۔ نمبر 3، دینی کتابیں خرید کر اپنی قریبی لائبریری میں وقف کر دیں تاکہ عوام کی دینی معلومات میں اضافہ ہو۔ نمبر 4، اپنے خرچ میں کوئی دینی و اسلامی کتاب چھپوا کر مفت تقسیم کریں جس میں معاشرے اور عوام کی اصلاح ہو۔ نمبر 5، خود یہی کتاب دعوت میت چھپوا کر زیادہ سے زیادہ مفت تقسیم کریں تاکہ رسم بد سے مسلمان بچیں اور دیگر کار خیر میں حصہ لیں۔ اس کام کے لیے آپ قادری کتاب گھر 35 اسلامیہ مارکیٹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو جو سہولت ہو سکے مہیا کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔